अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले एक आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो बड़ी महबूब पसंदीदा और वक़ार की बात थी, जिसे इमामा कहा जाता, उस पर रोशनी डाली गई। अभी का जो मौजू है वो है सनाए मुस्तफ़ा, आता भी दवा भी शिफा भी। ये मौजू मेरे दिमाग में क्यों आया? अल्लामा नबहानी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की किताब जो दुरूद शरीफ की फजीलत में है, जिसके 755 सफ़हात हैं, अरबी में है, उसका मुताला कर रहा था तो बस दिमाग में बात आई कि यार हुजूर की तारीफ तो ऐसी चीज़ है कि बंदा करता है तो अल्लाह ताला खूब अता फरमाता है, और अगर बंदा लाइलाज हो जाए, कोई इलाज उसका ना हो, तो हुजूर की तारीफ करने लगे, अल्लाह दवा भी अता फरमा देता है। और मुस्तफ़ा की तारीफ ऐसी है कि अगर आदमी एकदम ख़त्म का मामला समझ लो, कोई हकीम काम नहीं कर रहा है, तो मुस्तफ़ा की तारीफ करो, अल्लाह शिफा भी अता फरमाता है। शाफी और नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ करोड़। तो ये मौजू दिमाग में आया। आइए उसी के हवाले से एक हदीस, एक कौल पेश करूं और अपनी बात का सिलसिला जो है, सिलसिला कलाम दराज करूं। अल्लामा नबहानी फरमाते, दुरूद व सलाम पढ़ना ये अहले सुन्नत व जमात का शिआर है। शिआर एक होती है निशानी, और एक ऐसी निशानी जो क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद तक भी ख़त्म नहीं होती। तो एक निशानी है, निशानी मिट जाती है। कभी कभी आदमी घर मोजने के लिए गया, जमीन मोजने के लिए गया, लगाया निशानी, हालात ऐसे रहे, निशान मिट गया। किलोमीटर का संगे मील जो लगाया जाता है, निशान मिट जाता है, खाली वो पत्थर रह गया लेकिन सब मिट गया। तो निशानी कभी कभी मिट जाती है, लेकिन जो शिआर होता है वो मिटता नहीं है। जैसे सफा मरवा, ये अल्लाह का शिआर है। इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह के शिआर में से है। यही वजह कि हवादिसात ज़माना है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो शिआर है, जो निशानी है, वो क़यामत तक के लिए बाकी है। तो अल्लामा इस्माइल नबहानी फरमाते, दुरूद पढ़ना ये अहले सुन्नत व जमात का शिआर है। अब शिआर का मतलब यहीं पे क्लियर हो गया, मतलब दुनिया में भी पढ़ेगा अहले सुन्नत व जमात का बंदा, अहले सुन्नत व जमात का मानने वाला, कब्र में भी पढ़ेगा, महशर में भी पढ़ेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, जब सब लोग पढ़ रहे होंगे मुस्तफ़ा पे सलाम दुरूद, तो फरिश्ते कह देंगे, रज़ा तुम क्यों खामोश हो? काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें, हाँ रज़ा, ए रज़ा दुनिया में बहुत सुनाया है, यहाँ भी जरा लब खोल दो, कुछ बोल दो। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, खाली मैं ये बोलूंगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, लिवा के तले सना में खुले। समझ में आया ना? तो ये दुरूद पढ़ना ये मुसलमान सुन्नियों का शिआर है। शिआर सब कुछ बदल जाए लेकिन शिआर ना बदले। अच्छा एक बात बताओ, दाढ़ी रखना ये किसका शिआर है, मर्द का या औरत का? तो जब तक मर्द मर्द है तब तक है। समझ रहे कि नहीं? और नहीं है तो बात का मसला है। अल्लाह ताला, कोई अगर दाढ़ी ना रखा हो तो मेरी बात बुरा मान करके दाढ़ी रख ले, मेरी बात को बुरा मान जाए कि माना बहुत दाढ़ी पे बोलते, लाओ गुस्से में दाढ़ी रख लूंगा, मारे गुस्से के रख ले भैया, ऐसा गुस्सा जन्नत में लेके जाएगा। ये वो गुस्सा है जो जन्नत में लेके जाने वाला है। तो ये शिआर है, शिआर। जब तक मर्द है, कहा दुनिया में मर्द है तो कहा दाढ़ी है, कहा कब्र में कहा मर्द है दाढ़ी है, कहा आश्र में कहा मर्द है दाढ़ी है, तो कहा क्लियर हो गया। दुनिया में कहा सुन्नी है तो कहा दुरूद व सलाम है, कहा कब्र में कहा सुन्नी है तो दुरूद व सलाम है, कहा आश्र में कहा सुन्नी है तो दुरूद व सलाम है। हाँ, अगर किसी को ना आए तो अरबी में ये किताब है,
آوے ہم سے پڑھ لے وے سعادت الدارین پڑھا دیتا ہوں جو درود کے فضائل میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ میرے محبوب کو درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی جگہ خطاب فرمایا تھا، موسیٰ درود پڑھیے درود پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، عیسیٰ میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا پڑھو درود پڑھو، مطلب ان لوگوں سے کہا جا رہا جب انبیاء پڑھے شرک نہ ہو، مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے انبیاء کا حکم مل رہا ہے۔ علامہ اسماعیل لبانی وہ ہیں، وہ بھی مانے ہم بھی مانے، متفق علیہ بزرگ ہے۔ آئیے شعار سنیہ پر عمل کرتے ہیں اور درود و سلام کے نغمات پیش کریں۔ پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایسا موضوع ہے بہت لمبا کھینچے گا، بیچ میں آپ کہیں گے قربانی کا پیریڈ آ رہا ہے موسیٰ، تب ہم کہیں گے اس میں بھی آئے گا کہ مصطفیٰ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو مصطفیٰ اس کے لیے 6 ماہ کا بچہ بکری کا ہو اس کو بھی قربانی کے لائق قرار دیتے ہیں۔ خالق مصطفیٰ سے پوچھ لو سرکار کروں کہ نہ کروں، کہا بس پوچھ کر کے تم نے مجھے بڑا مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا 6 ماہ کا بکری کا بچہ اگرچہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ نے میری زبان میں یہ پاور دیا ہے، اے عامر تمہارے لیے یہ جائز ہے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، قربانی لے لیں گے اس میں۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، جہاںگیر ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مصطفیٰ، ثنائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی تعریف اب کیا ہے تو اس میں 3 پہلو ہیں۔ عطا بھی ہے، یعنی تعریف کرو تو بڑی عطائیں ملتی ہیں، کبھی جبرائیل مدد کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ چادر عطا فرماتے ہیں، کبھی مصطفیٰ ممبر عطا فرماتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کہتے کھڑے ہو جاؤ بولو، آقا فرماتے جب تم بولتے ہو تو جبرائیل تمہارا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی تعریف ہے، تعریف کرے مصطفیٰ کی، اللہ عطا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنا بھی تعریف ہے، درود پڑھنا بھی کیا ہے؟ سب پہ درود نہیں ہے، درود اسی پہ جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہے۔ ارے حضور کے صدقے ہم پر بھی درود ہے یار، زور سے حضور کے صدقے ہم امتیوں پہ درود ہے۔ کہا کیسے؟ کہا حدیث پاک میں ایمان والا جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ بخش دے اس کو، اے اللہ رحم فرما اس پہ۔ ارے حضور پہ تو آتا ہی ہے درود، بندہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ درود کی برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ یہ تو حضور کے صدقے درود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ذریعہ بنایا۔ اور اس پہ تو اکثر میں بتاتا بھی ہوں کہ حضور کی تعریف ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ضرور ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ نذرانہ پیش کرو بدلہ ملتا ہے۔ مثال دے دیں ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالی اتنا ہی تو دعا مانگی، حضرت اسماعیل نے اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے، یہی تو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے، ایک رسول کو بھیج دے، وہ تو آنا ہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ کو اللہ نے تب بھی بتا دیا مصطفیٰ کو آنا ہے، یہ مصطفیٰ نہ آتے تو کچھ نہ آتا، یہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو مصطفیٰ کو تو آنا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے۔ اچھا نبی کا آنا نبی کی ولادت ہی تو ہے، تو نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں تو ابراہیم، نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں تو اسماعیل، اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو بتا دیا محبوب اپنی امت کو بتاؤ جب درود آپ پہ پڑھے تو خالی آپ پہ نہیں، آپ کی نسل پہ ہی نہیں، آپ پر اور آپ کی نسل کے ساتھ ساتھ ابراہیم اور ان کی نسل پر بھی درود پڑھ لیا کریں۔ پڑھتے ہی نہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی، ہے بابا کائے پڑھ رہے؟ بہت سارے لوگ تھے، کہا نہیں، جو عقیدت کا نذرانہ ابراہیم اور اسماعیل نے پیش کیا اس کا بدلہ تو یہی بنتا ہے کہ جب نماز تو مصطفیٰ پہ درود ہوگا تو مصطفیٰ کے جد قریب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر بھی درود ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ ارے 11ویں شریف یار، 11ویں کیا ہے، غوث پاک حضور کے نام سے کرتے تھے،
حضور کے نام سے کرتے تھے ہمیشہ نیاز حضور کے نام سے. یہ اور لوگ ہیں کہ نیاز پہ فتوے رہتے ہیں جو توڑ جوڑ پہ نہ جانے کیا رہتا ہے. اپنے تو اس پہ زیادہ بولنا بھی نہیں ہے, کہاں سے توڑتے ہیں کہاں پہ جوڑتے ہیں اپنے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ اگر آپریشن کرنا ہے تو یہاں کی چمڑی جل گئی تو دوسری جگہ چمڑی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ تو کہیں سے توڑتے ہیں کہیں پہ جوڑتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کہیں سے توڑتے ہیں کہیں پہ جوڑتے ہیں, ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے. میرے غوث پاک نے کہیں سے توڑا نہیں اور ایسا جوڑا ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ کا جوڑا بنا دیا ہے. تو حضور غوث پاک نے ایسی نیاز کی کہ ابن تیمیہ بھی 80 اونٹوں پر جو ہے نیاز کا سامان بیچتا تھا. کون؟ ابن تیمیہ, ان کا ابا بغیر قبول کیے وہ بھی بیچتا تھا نیاز. تو غوث پاک حضور کے نام سے کرتے تھے. جب حضور غوث پاک پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا, وہی نیاز جو حضور کے نام سے ہوتی تھی دنیا نے اسی نیاز کو 11ویں والے آقا غوث پاک سے نام سے منسوب کر دیا. یہ خراج عقیدت کا بدلہ نہیں تو کیا ہے؟ ہوتی ہے نیاز حضور کے نام پہ لیکن غوث پاک کا نام چل رہا ہے. یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو حضور کی تعریف عطا ہے. پہلے اس پوائنٹ پہ چلتے ہیں, ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دوا اور شفا پہ بعد میں آئیں گے, میں نے بتانا ابھی عطائی پہ چلیں گے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا حضور کے پاس لوگ بولتے ہیں کچھ تھا ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا؟ اور حضور جب پردہ فرما گئے تو گھر میں چولہا جلانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, لیکن نوٹ ٹنگی ہوئی تھی, نوٹ ٹنگی ہوئی ہیں, کچھ نہیں تھا. بظاہر آقا علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا. مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مفتی حضور حافظ ملت فرماتے خالی مانے صرف خالی, یہ خالی نہیں, خالی انہی کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. سمجھ میں آیا؟ خالی انہی کے ہاتھ میں ہے, کسی دوسرے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے وہ کرم فرمایا ہے. تو حضور کی تعریف کرو تو اللہ عطا فرماتا ہے. آئیے نبیوں میں پہلے لیتے ہیں. تو نبیوں میں ہم پہلے 2 نبیوں کا معاملہ رکھتے ہیں. پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک بات اور بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کو دیکھا ہے تو کیا کہا؟ الخصائص الکبریٰ کی روایت ہے, ربیع الاول میں بیان کر چکا ہوں. جیسے ہی دیکھا اس امت کو بڑی تعداد میں امت ہے, اس میں نیک لوگ زیادہ ہیں, اس میں غوث زیادہ ہے, قطب زیادہ ہے, ابدال زیادہ ہے, ولی زیادہ ہے. یہ اللہ جب ایسی امت ہے تو اس امت کا نبی مجھے بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ نے فرمایا نہیں, یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے, یہ میرے محبوب کی امت ہے. کہا مولا جب نبی نہیں بنانا اس امت کا تو کم سے کم اس امت کا ایک فرد بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. حالانکہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں, سارے نبی حضور کے امتی ہیں, لیکن آنا چاہ رہے تھے سپورٹ کے لیے کہ اس امت کا ایک فرد بنوں گا تو مصطفیٰ نے جن تعلیمات کو عام کیا انہی کو جا کے پرچار کروں گا, انہی کو بڑھاؤں گا, انہی کی نشر و اشاعت کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ, تمہارا کام وہاں نہیں ہے, تمہارا کام فرعون کے مقابل میں جانا ہے. موسیٰ تمہارا کام ادھر ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. لیکن وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام میں قیامت کے قریب آئیں گے, کیا کریں گے بعد میں؟ یا اللہ ایک کو روکا جا رہا ہے, ایک کو بھیجا جا رہا ہے, ایک کو روکا جا رہا ہے, ایک کو بھیجا جا رہا ہے. ایک طرف تیرا کلیم ہے, ایک طرف روح اللہ ہے, ایک طرف موسیٰ ہے, دوسری طرف عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا. خود حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مستد احمد ابن حنبل کی حدیث پاک حضور فرماتے انا اول الناس بعیسی ابن مریم, بعیسی ابن مریم حضور فرماتے میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریبی ہوں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میں عیسیٰ ابن مریم کے ہوں. جو لوگ دعویٰ کرتے میں قریب جتنے نصرانی ہیں یہ کچھ نہیں ہے, آقا فرماتے میں زیادہ قریب ہوں. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ, اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہے.
وہ آئے بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کر، میں آیا پوری دنیا میں آخری نبی بن کر۔ وہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، میرا نبی سارے نبی اور رسولوں کا خاتم بن کر کے آیا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں ہے میرے اور ان کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے وَإِنَّهُ نَازِلٌ، حضور فرماتے عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں۔ زور سے بول دے اب۔ قادیانی تو ایسے ہی مر گیا، کیونکہ قادیانی کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہوتے کشمیر میں آئے، وہاں پردہ فرما گئے، وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پڑھیے ان کی کتابیں، ان کی نالائقیاں سمجھ میں آئیں گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پردہ فرما گئے، بولو معاذ اللہ۔ جیسے اچھی بات پر سبحان اللہ بولنا ثواب ہے، ویسے بری بات پر معاذ اللہ بولنا بھی ثواب ہے۔ اور نصرانی عیسائی یہودیوں نے کہا ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، وہ یہ بولتے ہیں یہ بولتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا سب غلط بولتے ہیں، صحیح وہی ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب بولتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے والے ہیں، اور جب اترنے والے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ زور سے یار، ہم کیسے پہچان لیں گے؟ کہا نبی نے پورا حلیہ بیان فرما دیا، وہ سرخی سفید مائل ہوں گے، درمیانہ قد ہوں گے، ان کے کپڑے پہ لباس، ان کے بدن پر لباس ایسا ہوگا، اور آقا فرماتے ہیں ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ انہوں نے نہایا نہیں ہوگا، ایسے ہی پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں آئیں گے تو سب سے پہلے فیدق الصلیب، کراس کو توڑیں گے۔ سب سے پہلے کس کو توڑیں گے؟ کراس جانتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان بھی لٹکائے رہتے ہیں، بریسلیٹ کے نام پہ ہاتھ پہ ہے، گلے میں چین کے نام پہ۔ ارے یہ یہودیوں نصرانیوں کا شعار ہے، نصرانیوں نے جو اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہے۔ نصرانیوں کے اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے گلے میں بھی باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ پردہ فرما گئے۔ میرا قرآن کہتا ہے عیسیٰ زندہ ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے عیسیٰ زندہ ہے، آسمان پہ اٹھائے گئے۔ اسی لیے میرا مرشد جب ہالینڈ تشریف لے گیا، ہالینڈ گیا، ہالینڈ میں بڑے بڑے ڈاکٹر جس کو دیکھو ٹائی پہن کے چلا رہا ہے، ٹائی بھی کراس کی ایک نشانی ہے، کراس کی ایک صورت ہے۔ ٹائی بھی آج کے دور میں دولہا بننے کا شوق چڑھا ہے تو یہ دولہا لوگ بھی بڑے فیشن میں ٹائی لگا رہے ہیں۔ ارے بابا ٹائی مت پہنو یار، ارے جبہ قبہ لگاؤ، دیکھو کتنے خوبصورت نظر آؤ گے یار۔ شیروانی تو غیر بھی شادی میں پہن لیتا ہے، غیر بھی اپنی شادیوں میں شیروانی امامہ باندھ رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہو گیا ہے یار کہ شادیوں میں ٹائی لگا کے گھوم رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ٹائی یہ نصرانیوں کی نشانی ہے مذہبی۔ تاج الشریعہ نے ہالینڈ میں اس پر مکمل لطف فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہالینڈ کا دورہ ہے، پہلی بار بلایا گیا ہے، تھوڑا تعریف کر دو سٹوا لوگن کی، دوبارہ پھر بلائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ چنا کے جھاڑ پہ چڑھائے تو، لیکن میرا مرشد کسی کو چڑھاتا نہیں، کسی کو ایسے چڑھاتا نہیں ہے۔ میرا مرشد جب نظر ڈالتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ وہیں پر ٹائی کے خلاف آپ نے بیان فرمایا، ٹائی کے مسئلے کے نام سے رسالہ بھی چھپا ہے۔ تو کہا سرکار تاج الشریعہ نے کیا کیا؟ کہا وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کراس کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ کس کو؟ خنزیر، ڈوکر کو، جس کی چربی ہمارے گھر کی عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، بڑے شوق سے لگاتی ہیں، لالی، لپسٹک، کیا خوبصورت لگتا ہے۔ خنزیر کا سامان استعمال کرنے سے خوبصورت بھی بدصورت ہو جاتا ہے۔ اگر کالے بھی ہوئے تو بلالی رنگ آ گیا نا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بلالی رنگ بھی کوئی ہوتا ہے؟ بلالی رنگ بھی کچھ ہوتا ہے۔ اسلام میں رنگ روپ نہیں ہے، اسلام میں خالی تقویٰ ہے، سمجھے کہ نہیں جی؟ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، ٹیکس کو ختم کریں گے، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، یہی پوائنٹ ہے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ زور سے بولے اب،
موسیٰ کو منع کیا گیا عیسیٰ آئیں گے اور آنے کے بعد اسلام کی دعوت دیں گے. کس کی شریعت؟ کہا مصطفیٰ کی شریعت قیامت تک ہے. تو کہا کس کی شریعت کی دعوت دیں گے؟ کہا مصطفیٰ کی شریعت کی دعوت دیں گے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں تمام مذہبوں کو ختم فرمائے گا. اگر کوئی مذہب رہے گا تو مذہب اسلام رہے گا. غیر اسی لیے پریشان ہے بابا کتنی بھی محنت کر لو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. نہ تو تھا نہ ہے نہ رہے گا. کہا وقتی طور پہ جوش آیا ہے خالی. کہا بس 60 سال کی زندگی ہے، قید خانے میں مٹر گشی ہے تیری بس، قید خانے میں مٹر گشی ہے تیری بس، ورنہ سارے مذہب ختم ہو جائیں گے. باقی رہے گا تو صرف اسلام باقی رہے گا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو بھی ماریں گے. جو بڑا چمتکار دکھا رہا ہوگا، یہ پانی گرایا، یہ سورج کو بلایا، یہ سبزہ اگایا. جو لوگ چمتکار کو دیکھ دیکھ کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو اس کے لیے تو سب سے بڑا چمتکاری بابا ہوگا دجال. چمتکاری بابا ہوگا دجال. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے چمتکار کو نہیں دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ لکھے ہوئے کافارہ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر بنایا. کافر تھا، کافر ہے، کافر ہی مرے گا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اس کو جہنم پہنچائیں گے. یہیں سے معلوم ہو گیا جو اسلام کا مذاق اڑائے اسے فنشڈ کرنا یہ بھی عیسیٰ کی سنت کریمہ ہے. اسلام کو بدنام کر رہا، اسلام کا چولا پہن کے اسلام کو بدنام کر رہا. جی تو دجال کو بھی ماریں گے. اور کیا ہوگا؟ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، پوری زمین پر امن قائم ہو جائے گا. کیسا امن ہوگا؟ امن امن امن. پہلے پٹائی ہے پھر امن ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بول رہے. پہلے دجال کی ہوئی دھنائی، خنزیر کی ہوئی کٹائی توڑائی ہوئی، کراس کی سب کی توڑائی، کسی کی کٹائی کسی کی چھٹائی. تب اس کے بعد اللہ نے پوری دنیا میں امن قائم فرمایا ہے. اور ایسا امن کی معلوم ہے کہ سانپ جو ہے اونٹ کے ساتھ چرے گا. اونٹ جو ہے نا چارہ چر رہا ہوگا جنگل میں تو سانپ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. کیا بات ہے یار. عرب شریف میں اونٹ اور سانپ کی جمتی نہیں. جیسے سانپ اور موروں کی نہیں جمتی، سانپ اور نیولے کی نہیں جمتی، سمجھے گی نہیں؟ تو ویسے سانپ اور اونٹ کی بھی نہیں جمتی. لیکن ایسا عمل قائم ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ گھومیں گے، دونوں ساتھ ساتھ گھومیں گے، دونوں ساتھ ساتھ. کہا دونوں تو جانور ہیں، دونوں کی جمتی نہیں تھی، اب کیسے جمنے لگے؟ تو کہا اب جو ہے ایمان کا بول بالا ہے، اسلام کا بول بالا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا بول بالا ہے. ارے اسلام کا جب قانون آتا ہے تو خالی انسانوں میں امن نہیں ہوتا بلکہ جانوروں میں بھی امن قائم ہو جاتا ہے. دیکھ لو عیسیٰ آتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایسا معاملہ تھا کہ بکریاں بھی دوسرے کا کھیت جا کے چرتی نہیں تھی، بکریاں بھی دوسرے کا کھیت نہیں کھاتی تھی. لیکن ایک بار کوفہ کے علاقے میں بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کے چرنے لگیں تو مالکوں نے کہا ایسا لگتا ہے عمر فاروق پردہ فرما گئے، ایسا لگتا ہے عمر فاروق پردہ فرما گئے. لوگوں نے کہا بچے، کہا اگر عمر کا دور خلافت ہوتا تو انصاف کا یہ عالم ہے کہ جانور بھی دوسرے کا چارہ نہیں کھاتا ہے. تو یہ اسلام جب وہ اسلام کا بول بالا ہوتا ہے تب امن آتا ہے. انسانوں میں ہی خالی نہیں، جانوروں میں بھی امن آتا ہے. جن جانوروں کو تم نے امن بگاڑنے کا ذریعہ بنایا وہ بھی آپس میں امن کر لیتے ہیں، وہ بھی صلح کر لیتے ہیں. سانپ اور اونٹ ساتھ میں ہوں گے. اور کون ہوگا معلوم؟ والنمار والبقر، چیتا اور گائے ساتھ میں، چیتا اور گائے ساتھ ساتھ. کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسا امن قائم ہوا ہے یار. واہ، یہ ہے اسلامی حکومت. امن قائم ہو گیا. اس کے بعد والذئاب مع الغنم، بھیڑیاں بکریوں کے ساتھ. یعنی گھوڑے نے اپنے گھاس سے دوستی کر لی ہے، بیڑیے نے بکری سے دوستی کر لی، چیتے نے گائے سے دوستی کر لی. یہ حال ہوگا. اور بچے کھیل رہے ہوں گے کس کے؟ وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، اور بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے. زور سے یار. یہ ہے اسلام کا قانون کہ جب یہ غالب آتا ہے تو اچھے اچھے موذیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. موذی سمجھ جانا، مکھی نے پاخانہ کر دیا اس لیے موذی ہو گیا. نہیں سمجھے؟ اردو میں لکھنا اوپر مکھی کا پاخانہ، موذی ہو جائے گا وہ. جی نقصان نہیں کرے گا. وَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال روئے زمین پر حکومت کریں گے.
کتنے سال؟ 40 سال حکومت ہوگی، لیکن قانون مصطفیٰ کا ہوگا، قانون مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کی، نظام مصطفیٰ کا، سسٹم مصطفیٰ کا۔ پہلے لیکن چھٹائی کیے، اس کے بعد سسٹم چلا رہے ہیں۔ پہلے سختی ہوئی پھر سسٹم، کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم کو خراب کرنے والوں کو ایک دم اڑاؤ، اس کے بعد سسٹم خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے اور ان کے جنازے کی نماز کوئی یہودی نصرانی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس وقت ایک دین ہوگا، دین اسلام، تو ان کے جنازے کی نماز وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، آقا فرماتے ہیں اس نبی کی جنازے کی نماز پڑھنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ ہیں جو میرے غلام ہیں، مسلمان ہیں۔ ان کے جنازے کی نماز مسلمان پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو تو روک دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھیج دیا گیا، یہی سوال ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، موسیٰ کو روکا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو دیوانہ کہے گا وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بار بار مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، بار بار مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، بار بار مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہا موسیٰ نے بھی تو کی ہے، ابھی کیسے کر رہے بتا رہا ہوں، موسیٰ نے بھی تو کی ہے، درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو درود پڑھنا بھی تو ہم کہیں گے اسی کی برکت ہے کہ سارے نبی سے ملاقات 1-2 بار ہو رہی معراج کی رات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات 7-7, 8-8, 9 بار ہو رہی ہے۔ ان آنکھوں کو موسیٰ دیکھ رہے ہیں جو آنکھیں مصطفیٰ اللہ کو دیکھ کر کے آئی ہیں۔ ارے یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ میں بولا مولا مجھے دکھا دے گا، نہیں دیکھ سکتا، یہ کون سی آنکھیں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہیں؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ورنہ تجلی دیکھ کر کے غش کھا کے بے ہوش ہو جائے، اور میرا مصطفیٰ دیکھتا ہے تو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا عیسیٰ کو کیوں بھیجا، وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے آپ میری تلاوت کا، قرآن کہتا ہے سورہ صف آیت نمبر 6 کے اندر وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں سنو، آج بیان ہوگا تو مصطفیٰ کی عظمت پہ بیان ہوگا، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوگا، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں سنو، میں ایک پیغمبر کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ زور سے یاد تو کہا سارے بنی اسرائیل کے سامنے آتے عیسیٰ نے خطاب کیا، مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا کیا، تو سارے بنی اسرائیل کے سامنے مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی امت کے سامنے، مصطفیٰ کی امت کی رہنمائی کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذات ہے۔ اس لیے تعریف مصطفیٰ عطا بھی ہے، سمجھ میں آیا تو بولو یار، تعریف مصطفیٰ عطا بھی ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے باپ آدم نے بھی تعریف کی ہے، زور سے یار، بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف۔ اپنے بیٹے شیش سے تو کہا تھا بیٹا اپنے بیٹے کو بتاتے رہنا کہ نبی آخر زمان آئیں گے۔ کتنی پہلے سے ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا، جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، جب بہت کچھ ہو گیا تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، کچھ نہیں ہوگا تو بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ ذاکر میرا اللہ ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا میرا اللہ ہے۔ دیکھو دنیا بڑی کوشش کر رہی کہ حضور کا ذکر ختم ہو، بڑی شرارت، ایک سے سیک آ رہے ہیں، شرما کے جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ شرما کے جا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا ذکر جیسے تھا بلکہ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر بندہ ذاکر ہوتا تو اس کی طاقت کے اعتبار سے ذکر ہوتا، لیکن مصطفیٰ کا ذکر تو اللہ فرما رہا ہے۔ ایک مثال دے دو اس کو، فلسفہ کی دنیا میں میل بولتے ہیں، مولانا تھوڑا توجہ دیں، میل آپ لوگ تو شاید ابھی نہیں پڑھے، اور ویسے کیا پڑھیں گے آپ؟ میل ویل، اس نے ایک میل ہوتا ہے، ایک میل طبعی ہے، ایک میل قصری ہے۔ کبھی کبھی صلاحیت بگھار دینا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈگری ہولڈر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ 2-3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال پڑھنے والا مولانا ٹائٹل تو لے سکتا ہے، لیکن صلاحیت کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ صلاحیتیں کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ پہلے جا کے حافظ ملت کی بارگاہ کا لنگر کھانا پڑتا ہے،
جاؤ دال چاول کھاؤ، اس دال چاول میں جو ہے نا مرغے کا پاور ملتا ہے، اس دال چاول میں نلے کا پاور ملتا ہے، حافظ ملت کے در کا وہ دال چاول ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگوں کو ری ایکشن بھی کر جاتا ہے نا، یہ تو اپنے اپنے جسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی دوا سوٹ کرے گی، کون سی دوا سوٹ نہیں کرے گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ دوا آدمی کے اندر جو ہے نا تھوڑا کم معاملہ تھا تو ری ایکشن ہو گیا، چھالے نکل گئے، اور آدمی کے بدن نے دوا کو کنٹرول کر لیا تو آرام مل گیا۔ کہ حافظ ملت کا لنگر بھی ایسا ہے، جس نے نہیں کنٹرول کیا تو بد مذہبی کے چھالے نکل گئے، گمراہیت کے چھالے نکل گئے، اور جس نے کنٹرول کر لیا وہ احمد رضا کا غلام بن گیا ہے۔ حافظ ملت نے لشکر اور فوج کو تیار کیا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان لشکر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی تو میل کی بات کر رہا ہوں، بار بار میں اس لیے آپ لوگوں کو احساس دلاتا ہوں کہ یہ 2-4 دن 6 مہینہ پڑھنے والا مولانا تو ہو سکتا ہے، لیکن قابلیت کہاں سے لائے گا، صلاحیت کہاں سے لائے گا؟ کبھی کبھی اس کے سامنے تعریف کرا لینے کا، صحیح ہے نا مولانا؟ ہاں، مولانا ہمارے شاگرد جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں بچے ہمارے کہ حضرت ہم کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اصل پڑھائی فراغت کے بعد ہوتی ہے، اصل مطالعہ فراغت کے بعد ہوتا ہے، فراغت کے بعد 5-6 سال مطالعہ کر لو، اللہ دیکھو کیسا بناتا ہے۔ تو میل میں سمجھا رہا تھا، میل فلسفہ ہو سکتا ہے ہدیہ سیدیہ تو رٹا مار کے 100 نمبر میں سے 40 لے آئے تو بڑی بات کر رہا ہوں میں، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا اذا رما رامن ہے یا اذا رما رام ہے، کیوں زبر سے لکھا ہی نہیں ہے۔ جو پڑھ کے آتے ہیں ان کو بغیر زبر زیر کے دو، الحمدللہ بغیر زبر زیر کے پڑھیں گے وہ، اور آج بھی میں حزب اللہ سے جو پڑھتا ہوں بغیر زبر زیر والا ہی پڑھتا ہوں، تاکہ کوئی دیکھے تمہارا مولانا کیا پڑھ رہا ہے، مولانا اس لیے بغیر زبر زیر والا پڑھوالا۔ حدیث ڈائری میں لکھیے بغیر زبر زیر کے لکھیے، اپنے آپ کو جو لگاتے ہیں آ کے پڑھ دے، بتا دے میں ابو ہریرہ ہے یا ابو ہریرتین ہے، کیا ہے بتائے تو صحیح۔ ابھی یا معین الدین تو معلوم نہیں ہوا کہ یا معین الدین ہے یا معین الدین ہے، اور بات کرنے چلے بڑی عالم ہوتا ہے، لیکن علم وہ جو گھمنڈ نہ لائے۔ اللہ گھمنڈ کی کہ عذاب سے ہم کو نجات عطا فرمائے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آدمی جتنا پھلدار درخت ہوگا وہ اتنا جھکا ہوگا۔ تو علم جو ہے پھل ہے، پھل محنت کا پھل، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا عاجزی انکساری کرنے والا ہوگا۔ عاجزی انکساری آدمی کو بہت بلندی تک پہنچاتی ہے، اور علماء میں حسد یہ بڑی بلا ہے، اللہ تعالی حسد سے ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ میل درود پاک پڑھے تو میل سناؤ پھر، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کھڑا ہو کے بولے حضرت میل کی بات کر رہے ہو، میں کارخانے میں کام کرتا، شام میں رگڑ دوں گا بہت دیر میل آ جائے گا، آپ میل مجھے سمجھا رہے ہو؟ جمعہ کو لایا تھا منگل کو نام، وہ بہت میل نکلتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ برا مت ماننا، جو دماغ میں لوگ بات ہے، وہ اس میل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک میل ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں، آگ جلائیے تو آگ نیچے جاتی ہے کہ اوپر؟ مٹی پھینکیے اوپر جائے گی نیچے؟ نیچے۔ تو آگ کا میل اوپر جانا ہے، اور مٹی کا میل کدھر آنا ہے؟ یہ اس کا میل طبعی ہے، یہ اس کا میل طبعی ہے۔ مٹی کا میل جو ہے اس کو نیچے لے جاتا ہے، لیکن آپ نے اٹھایا پتھر مارا اوپر گیا کہ نہیں گیا؟ جب تک آپ کی طاقت چلی وہ چلا، جہاں طاقت ہٹی وہ چلا۔ اس نے بتا دیا جتنی تمہاری طاقت ہے میں اتنی بات تمہاری منی ہوں، صحیح ہے نا؟ تمہاری طاقت کے حساب سے میں جا رہا، اور تمہاری طاقت ختم، پھر میں اپنے گھر چلا، سمجھ آیا؟ تو جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے پتھر گیا پھر نیچے آیا، صحیح ہے نا؟ تو کال جو ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کا کام ایسا ہے کہ اچھائی کا ذکر نہیں کرتے، صحیح ہے نا؟ ذکر جو ہے نا ہمیشہ ڈاؤن ہونا پسند کرتا ہے، نیچے جانا پسند کرتا ہے۔ کہاں صحیح بات ہے، چرچا ہم آپ کا چرچا کریں گے ہی نہیں، کیوں؟ اپنے چرچے میں فرصت نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے میں فرصت نہیں، ہم تمہارا کیوں کریں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟
مسجد کا ذکر کیوں کریں؟ مدرسے کے بچے ایسے پڑھتے ہیں اتنی خوبیاں کیوں ذکر کریں؟ ہم تو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکی لیتے ہیں اس کی تعریف کریں گے؟ یہ مثال خالی میں نے اس لیے بس. تو ایسے ہی چرچا جو ہے وہ نیچے آنا چاہتا، لیکن واہ میرے مولا کی قدرت. پتھر نیچے آنا چاہتا ہے، ہم نے پھینکا جب تک ہماری طاقت ہے، جب تک ہماری طاقت ہے، بلند ہے بلند ہے بلند ہے. اور جہاں طاقت ختم گر گیا پتھر. کہا واہ میرا مولا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو یہ بندے کیا بلند کریں گے؟ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اللہ نے بلند فرمایا تو اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ تو میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مولا ہر ممکن چیز پر قادر ہے. جب میرا مولا ہر ممکن چیز پر قادر ہے تو ذکر بلند کرنے والا مولا جتنی طاقت اتنا ذکر، جتنی طاقت اتنا ذکر. تو جہاں جہاں ممکن نظر آئے گا وہاں مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے بلند فرما رہا ہے. اسی لیے لوگ ختم کرنے کے فراق میں ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. تو یہ آقا علیہ السلام کی شان. تو حضرت شیس علیہ السلام سے بتایا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت آدم نے بتایا، حضرت آدم کی توبہ بھی، حالانکہ وہ خطا اجتہادی سے توبہ ہے، اس پہ تو ثواب ملتا ہے. بتا چکا ہوں نا، صحیح مسئلہ نکالو تو ڈبل یا 10، صحیح مسئلہ نکالو تو کتنا؟ ڈبل یا، اور غلط نکلے تو ایک. ملتا تو ہے ثواب. یہاں تو عبادت کرتے معلوم نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، وہاں تو ملتا ہے. کنفرم ہے، کنفرم ہے. کہا کس نے کنفرم کیا؟ مولوی صاحب. کہا مولوی صاحب نے نہیں کنفرم کیا. کہا مولوی صاحب کو جنہوں نے مولوی صاحب بنایا ساری دنیا کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت نے کنفرم فرمایا ہے، آقا نے کنفرم کر دیا. ایک ملتا ہے بخاری کی حدیث پاک اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، حضور نے کنفرم کر دیا. تو اس آدم علیہ السلام کی توبہ تو فوراً قبول ہونی چاہیے نا. لیکن وہ تشخیص سے بتا رہے بیٹا آئیں گے نبی آخر الزمان، آئیں گے. پہلی بار خالی اس میں پیشانی میں یہ انگوٹھے میں چمکا ہے نور. اچھا ایک بار بتاؤ، آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ اچھائی آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ایسے کرو گے، ایسے چھپا لو گے؟ ارے ہاں کوئی بتاؤ نا یار. ہاں کوئی آئے گا تو دکھاؤ گے ورنہ چھپا کے رکھو گے نا. اچھائی کو کہیں نظر نہ لگ جائے. بھیا نظر لگ گئی تو نظر بڑی ڈینجر ہوتی. شیطان کی نظر سے خطرناک نظر دیو کی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ دیو کے بندے کی بڑی ڈینجر نظر ہے. سنیوں کو ان کی نظر لگ گئی ہے خبیثوں کی. سمجھ رہے نا؟ جب سے نظر لگی ہے سرما لگاؤ مضبوطی سے. سمجھ میں آیا؟ نظر بہت تیز لگتی ہے. حق ہے نظر اتارا کریں. کہا اس دیو کے بندے سے نظر اتارنے کا طریقہ کہا احمد رضا کا ذکر ہے. کرو ذکر، دیکھو بابڑا کیسے بھاگتا ہے. میں بتاتا ہوں ایک جنازے کی بات. رات بھر بیچارے محنت کیے خوب جم کے کہ ہاں ہو سکتا ہے سویرے موقع مل جائے پڑھانے کا، مل جائے. اور سویرے معلوم پڑا مصباحی کھڑا ہو گیا. ہم کو بھگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بھگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. عمر فاروق کے غلام کا چہرہ ہی ایسا ہے. اپن کھڑے ہو گئے سب بھاگ گئے. جنازہ پڑھے بھی نہیں. کیوں؟ خدا کا شکر ہے مت پڑھ رہے. خبیث تیری وجہ سے تو لعنت آتی ہے. غوث پاک نے فرمایا راستہ بدل دیا جائے. خدا نے وہ مقام دے دیا کہ تو چہرہ دیکھ کے خود ہی بھاگ جاتا ہے. یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، غم کی بات نہیں ہے. اور جو ایسا ہو بھاگ رہا اس کا میٹر ہے. ہاں سمجھ رہا نا؟ اگر یہ سن نہیں کرتا کہا نہیں پڑھے جنازے کی نماز، پڑھ لیتے. ابے اب کیوں نہیں پڑھا تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ الٹ سوال نہیں کرتے، الٹ کے کریں. تو آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی. جب خطا اجتہادی تو معاملہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کیوں قبول ہو گئی؟ تو ایک تو تعریف کر رہے ہیں بیٹا شیس آئیں گے نبی آخر الزمان آئیں گے. اپنے بچوں کو بتاتے رہنا. واہ واہ کیا بات ہے یار. آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں، بچوں کو بتاتے رہنا نبی آخر الزمان آئیں گے. وہ وصیت کر رہے ہیں آدم کی اولاد ہو کر کے مصطفیٰ کے ذکر کو شکر کا فتویٰ لگاتا ہے. اب یہ حیرانی ہوتی ہے شیخ سعدی کے بقول سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ آتشی سے یا خاکی سے. سمجھ میں نہیں آتا کس کی اولاد ہے یہ. جی
ہاں تو حضرت عمر فرماتے ہیں، دیکھیں حدیث سن لیں، حدیث کا نتیجہ دیکھ لیں، خالی حدیث بڑی مشہور ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کیا کیا؟ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب انگوٹھا لگاؤ بابا، لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ سے لگاؤ چوم کر کے۔ آدم علیہ السلام کی انگوٹھے میں جو ناخن ہے، اس ناخن میں پہلی بار نور مصطفیٰ آیا ہے۔ جیسے ہی آیا مچل گئے آدم علیہ السلام، ہونٹوں سے لگا کے آنکھوں میں لگا لیا۔ ہاں کہا آدم علیہ السلام نے لگایا، میں آدم کی اولاد، جو کرے گا میرا باپ کرے گا بیٹا۔ ہاں تو بولے کیا کہہ رہے بابا؟ کہا ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، مصطفیٰ کا نام سنو، ہاتھ چومو اور انگوٹھوں کو جو آنکھوں سے لگاؤ۔ کہا خالی اتنا ہی کرتے؟ کہا نہیں رے مولوی، ہم لوگ اتنا نہیں کرتے، خالی انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے، مصطفیٰ کا نام سنتے درود پڑھتے پھر انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اب مت بولنا کہ سنی خالی انگوٹھا چومتا ہے، ارے بابا آگے پاگل، سنی انگوٹھا بھی چومتا ہے درود بھی پڑھتا ہے، دونوں کرتا ہے، دونوں کرتا ہے۔ ہاں دال روٹی کھاتا ہے، خالی سکی روٹی تھوڑے نہیں جی۔ تو آدم علیہ السلام، اے اللہ جو معاملہ ہوا مصطفیٰ کے حق کے بدولت کرم فرما، رب کیا فرماتا ہے معلوم؟ یا آدم، یا حوالہ تو بہت ہے، معجم صغیر، المحب اللدنیہ، مصور کا سیار۔ اب آپ لوگ کو حوالہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے دیتا کم ہوں، اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تو ڈائری اٹھا کے کھول لینا، اگر بغیر زبر زیر کی حدیث لکھی ہے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، پڑھنا ہے تو پڑھ لینا۔ اور جو اپنے آپ کو بہت پیر موقع لگا ہے اس کے سامنے خاص طور سے رکھنا، مس بھائی صاحب عربی پڑھوا رہے ہیں، ریکارڈنگ کر لینا تاکہ ہم لوگ بھی تھوڑی لذت لے لیں، ریکارڈنگ کر لینا کہ عربی کیسے پڑھتے ہیں، تب تو معلوم پڑ جائے۔ یہ فرق بتانے کے لیے تاکہ معلوم ہو جائے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، سمجھے گی نہیں؟ یہ ملا ایمان برباد کر رہا ہے، سنیوں کا بھی ایمان برباد کر رہا ہے، اور ادھر تو ہے یہ جو بھی ہے، ادھر تو عالم ہی نہیں ملتا، چلہ کش ملتا ہے، چلہ کش ملتا ہے، چلہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا یا آدم، بتا دیا لفظ آدم، لفظ یا سے میں خود آدم کو بلا رہا ہوں۔ ہاں کیفا عرفت محمد ولم اخلقه، اے آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میک میں بولا رہے بھیا سن لے، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مت بولنا کہ سنی لوگ درود نہیں پڑھتے خالی انگوٹھا چومتے، دونوں کرتے رہے بھیا۔ میک میں بول رہا اوپر والا میں کان میں کھوٹنا ہو تو اچھا سن لے۔ کہا کہ اے آدم کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں کیا، کیسے جان لیا تم نے؟ پیدا بھی نہیں کیا میں نے، تم نے کیسے جانا؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں لِأَنَّكَ يَا رَبِّي لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ ڈائریکٹ معافی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، کیسے جانے ہو؟ یہ جو وسیلہ لگا ہے، یہ وسیلہ کیسے لگا لیے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے، آدم نے ٹھیک ہے آدم معاف کیا میں نے، معاف کیا میں نے، لیکن میرا مولا بھی چاہتا ہے کہ آدم تعریف کرو میرے محبوب کی، میرے محبوب کی تعریف کرو، کیونکہ میں خود میرے محبوب کی تعریف کرتا ہوں۔ جب ان کے رخ کی بات آتی ہے تو والضحیٰ کہہ دیتا ہوں، زور سے یار، جب رخ کی بات آتی ہے تو والضحیٰ کہہ دیتا ہوں، جب زلف کی بات آتی ہے تو واللیل کہہ دیتا ہوں، جب رفتار کی بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں سبحان الذی اسری، اور جب بات آتی ہے آنکھوں کی تو کہہ دیتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى، ارے جب مصطفیٰ کے ہاتھ کی بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعریف کر رہا ہے، آدم میں تو کرتا ہوں، تم کیا کرتے ہو بتاؤ، تم کیا کرتے ہو تم بتاؤ، میں تو اپنے محبوب کی ثنا کو پسند کرتا ہوں جی، تم کیا کرتے؟ تو آدم نے کہا اے اللہ، اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، دست قدرت سے بنایا، میرے اندر اپنی طرف سے روح کو ڈال دیا، میں نے اپنے سر کو اٹھا کر کے عرش کے کھمبوں کو دیکھا تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے یقین کر لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔
سب سے بڑا محبوب ہے، میں تو مالک کہوں گا کہ میں ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ہے وہی تو میرا بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، وہی تو کہہ رہا ہے۔ تو کہا پہلے تعریف ہوئی ہے، اے آدم خالی اتنا ہی دیکھا نہیں، مولا جان بھی لیا کہ تجھے بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ کہا پہلے تعریف ہو رہی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے اے آدم سنو، صدقتا یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا وہی ہے، وہی ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا کہ انہو لأحب الخلق الیہ، اے آدم سنو، لولا محمد ما خلقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ بناتا۔ ابے آدم علیہ السلام نہ ہوتے، ابا نہ ہوتے تو بچہ کہاں سے ہوتا، نسل کہاں سے چلتی، خالی ابلیس ٹہلتے۔ یہ تو مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آدم میں آ گئے، آدم کی اولاد بھی آ گئے، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تعریف کروائی، تعریف کروانے کے بعد کیا فرمایا، اے آدم جب تم نے ان کا وسیلہ لگایا، وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، جب تم نے ان کے حق سے سوال کیا تو سنو آدم میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ابا وسیلہ لگائے تو بخشے جائیں، بچہ وسیلے پہ فتویٰ لگائے۔ میراث، پھر میں آگیا وہاں علمی گفتگو، میراث کی دنیا میں جو آدھا علم حضور نے اس کو فرمایا، حصہ بقرہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، میراث کی دنیا میں ایک ہوتا ہے آق، ولد آق۔ کون سا ہوتا ہے؟ کہا باپ نے جس کو نافرما بردار کہا، بہت نالائق ہے، نکل جا میری پراپرٹی میں، تیرا عمل دخل نہیں ہے۔ کہا آق بیٹا ہوتا ہے، وہ پراپرٹی میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ کہا باپ یہ کب کہتا ہے؟ کہا میرے طریقے پہ نہیں چلتا، میں بولتا ہوں گھر میں کمائی لا کے دے، میں بولتا ہوں یہ کر، میں بولتا ہوں وہ کر، میں بولتا ہوں یہ کر، اپنے حساب سے چلتا ہے، نکل یہاں سے۔ واہ، آنکھ ہو گیا تو ابا کی پراپرٹی میں کچھ حصہ نہیں۔ کہا بس ایسے ہی آدم کی اولاد کی بھی دو طرح ہیں، آدم کی اولاد کے دو طرح ہیں۔ کہا آدم کی پراپرٹی کا جنت، آدم کی پراپرٹی جنت، اللہ نے جنت میں رکھا گھر آدم کی پراپرٹی۔ کہا پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو رکھا جنت کے اندر پراپرٹی ہے۔ کہا اولاد دو طریقے کی ہے، کہا ایک وہ جو آدم کے طریقے پہ نہیں چلتے وہ آنکھ ہے، ان کو جنت سے نکالا گیا، اور جو آدم کی اولاد ہے آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اسی کے تعلق سے میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، سمجھے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نکل جانا ہے کہیں کا، تو آق ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کیا ہو گیا؟ یہ آق، عین الف زبر آق، قاف مشدد آق، سمجھ میں آیا کیا ہے وہ؟ ہاں یہ بھی تلفظ میں بھی ایک دم ٹیڑے ہو جائیں گے، یہ وہی تلفظ کرے گا جو قرات کا کورس کر کے آیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی یہ بغارنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم، ہمارے یہاں وبا پھیل گئی ہے، بولے بیان کر لو مولانا ہو گئے، بیان نہیں کر پاؤ گے تو مولانا ہی نہیں۔ ابے یار یہ کسوٹی کہاں سے آ گئی؟ بیان کر لیے تو مولانا نہیں، بیان کر لیے تو مولانا ہی نہیں۔ ارے یار معلوم ہے یہ بیان جس کی بات کر رہے ہو، زبان جو آگ کی جہنم کی آگ کی کیچی بنائی جائے گی، جب بکواس کرتے ہیں ان کی زبان کاٹی جائے گی اسی کیچی سے۔ بہت اچھا کر رہے ہیں، اسی لیے بھیا لکھ کے بیان کرو، محفوظ ہے، سیفٹی، ادھر ادھر منمانی نہیں کرنے کا، وہی کرنے کا جو کتابوں میں آ گیا ہے، وہی بتانے کا جو کتابوں میں آ گیا۔ یہ معاملہ ہو گیا، دو نے تعریف کی، دونوں کو صلہ ملا۔ اب فرشتوں میں بھی آتے جبریل نے تعریف کی ہے، سب سے پہلے حضور ہمارے آخری نبی ہیں، اس کا نعرہ جبریل نے لگایا ہے، سب سے پہلے نعرہ جس نے لگایا حضور ہمارے آخری نبی ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور اس نعرے کا سپورٹ سب سے پہلے جس نے کیا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اب آنکھ مت بننا رے بابا، آدم کے طریقے پہ چلنا، حضور کو آخری نبی ماننے کا، نہیں مانو گے تو آنکھ ہو جاؤ گے، پراپرٹی میں سے حصہ جاتا رہے گا، اور حصہ چلا گیا تو لفڑا ہو جائے گا۔ یہاں تو حصہ چلا گیا تو محنت کر کے اب 14 لوگوں کے بجائے 18 چلا کے کچھ بچا لو گے، وہاں پہ کتنے لوگ چلاؤ گے؟
وہاں تو خالی جنت کی کنجی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. میرے نبی خود فرماتے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا اور اس کے بعد میرا ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا. ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا, جس کو چاہے اس کو جنت میں بلا کے داخل کر دے گا. ہاں رافضی تو ایسے ہی مرا ہے بیچارہ. ہاں سمجھ میں آیا؟ رافضی تو مرا ہے بیچارہ, بے چارہ ہے, اس کے بعد چارہ ہی نہیں ہے کچھ, بے چارہ ہے جی, لاچار ہے وہ جی. آدم, ہاں بس آخری حدیث سناؤ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی بولتے ہیں مصباحی صاحب موڈ میں آتے بہت ٹائم پاس کر دیتے ہیں. الحمدللہ اپنے پاس ٹائم برباد ہوتا ہی نہیں ہے, جو بھی ہوتا ہے سب ٹائم پاس سے ہی پاس ہوتا ہے. 10ویں والوں سے پوچھو, 12ویں والوں سے, پاس ہونا کتنی اہمیت کا حامل لگتا ہے. آپ کا موبائل میں ٹائم پاس ہوتا ہے, اپنا بیان میں ٹائم پاس ہوتا ہے. فرق ہے, اپنے اپنے پاس کرنے کا طریقہ ہے بابا. کسی کا بکواس کر کے پاس ہوتا ہے, ہمارا تو مصطفیٰ کی تعریف کر کے پاس ہو رہا ہے. تمہاری بکواس میں آیا دیو بیٹھ گیا, آیا بندہ دیو کا بیٹھ گیا. ہماری بکواس نہیں ہوتی کہ دیو کا بندہ آگے بیٹھ جائے. یہ غلام جب بھی بولتا ہے مصطفیٰ کی حدیثیں سناتا ہے, اور جو بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر حدیث کی روشنی سے فرشتوں کے رحمت کے بازوؤں کو پھیلوا دیتا ہے, حدیث کی روشنی سے جی. اچھا ہے بارش آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری حدیث سنا کر کے, سنائی بات ابھی حدیثیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو ملیں گی سب نئی نہیں ملیں گی. اور بابا وہی تو سب ہے, مصطفیٰ کا ذکر ریپیٹ کرتے رہو. ہیرے کو جتنا رگڑو چمک اتنی زیادہ. اور ذکر مصطفیٰ تو ہیرے سے بھی زبردست ہے. جتنا کرو وہاں ہیرے میں رگڑو تو ہیرا چمکتا ہے, یہاں ہیرے سے رگڑ جاؤ تو رگڑنے والا چمکتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ذکر ایسا ہیرا ہے, جان کی اکسیر ہے, الفت رسول اللہ کی. کبھی اس پہ بتائیں گے اکسیر وغیرہ یہ جو میرا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آدم علیہ السلام آئے, سب سے پہلے کہاں پہ آئے تھے؟ ارے بولے یار کہاں, زور سے بولیے نا. میں ہندی, میرا باپ ہندی. میں ہندی, میرا باپ ہندی. ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہندوستان. اور سب سے پہلے پیشانی میں نور بھی آیا ہے نا. سب سے پہلے زمین پہ مصطفیٰ کا نور آیا تو پیشانیاں آدم کے ذریعے, ورنہ تو ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. تو جہاں کائنات ہے وہاں مصطفیٰ کا نور ہے. اسی لیے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو وہ بلب جیسے ہی بٹن جلا پورے میں روشنی ہو گئی ہے نا. مصطفیٰ کے نور سے بنا, ساری کائنات اللہ نے بنائی. مصطفیٰ پیدا ہو گئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی. سمجھ میں آیا جی. جنت آئے, جنت میں بڑا ذکر تھا, اللہ 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 اللہ. یہ آ گئے ہندوستان میں تو ہندوستان وحشہ, بڑی وحشت. کیا ہے یار, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وحشت ہے وحشت. رب کی بارگاہ مولا بڑی وحشت ہے یہاں پہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا, اللہ نے حکم بھی نہیں دیا. فنزل جبرائیل علیہ السلام, آ گئے جبرائیل. کہاں پر آئے, کہاں پر آئے. اس کو بھولنا مت, ہم ہندوستان کو چھوڑنے وولنے والے نہیں لوگ ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں. ہمارے ابا کو پسند ہے, ہمارے نبی کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کو پسند ہے. ہمارا حج ہندوستان سے ہے تو ہم ہندوستان سے ہی کریں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے کہ نہیں. ہاں پھر آپ کہیں گے مدینے میں موت, تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دیوانہ جہاں کہیں بھی مرتا ہے, جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر فرماتے جہاں کہیں بھی مرتا ہے اس کو دفنا دو, فرشتے اس کے جنازے کو جنت البقیع میں پہنچا دیتے ہیں. دیوانہ کہیں بھی مرتا ہے پہنچتا ہے, ورنہ کہیں نماز. مخدوم پاک صاحب البرکات میرے اعلیٰ حضرت وصال بریلی میں, انتظار مدینے میں. سمجھ رہے کہ نہیں. وصال کے چوچا میں, انتظار بریلی میں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ. وصال بغداد میں, انتظار. سمجھ میں آیا. تو جذب القلوب کے اندر پہنچا دیتے ہیں. تو کہا وحشت محسوس ہو گیا. آگے جبرائیل آنے کے بعد کیا کرتے, فنا تھا بالاذان, اذان کہنی شروع کر دی. سبحان اللہ, اذان ہونے لگی. اذان سیکھو, اذان سیکھو, اذان خوب کہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تو قبر میں اذان کہتا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو ان لوگ بھاگنے لگتے ہیں. بھاگنا بھی چاہیے, شیطان کا کام بھاگنے کا ہی ہے. اذان کے وقت بھاگے شیطان, یہی بہتر ہے اس کے لیے. بھاگ جائے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا اس کا. سمجھ رہے نا, ابا اس کا ناراض ہو جائے گا. میں تو بھاگتا ہوں, اذان سے میرا بیٹا نہیں بھاگ رہا. نہیں سمجھے.
शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, बच्चा नहीं भागेगा तो अब्बा नाराज होगा, समंदर पे लगेगा जज, तो तख्त लगेगा शाम में, क्या बे अजान हुई तो भागा क्यों नहीं? सुन्नियों के करीब था इसलिए नहीं भाग रहा था, सुन्नियों के करीब था। अबे बाबा यहीं पे सुन्नियों करीब आ, इस अजान से भी बचे, इस अजान से भी नहीं भागेगा, इस नमाज से भी नहीं भागेगा, और आखिरत में जो ऐलान होगा, ए मुजरिमों अलग हो जाओ, तो मुजरिम अलग होगा। दीवाने ये अपने शान से इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े होंगे। समझ ना, वहां पे तुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच जा जी, संगत बड़ी अच्छी होती है जी। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, 2 बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी अजान में अंगूठा भी चूमा है आदम ने, अंगूठा भी चूमा, जैसे ही सुना कहा मां मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन है? जैसे ही कहा तो जिब्राइल ने कहा सुनो, अब उनकी तारीफ करवा रहे, सुनो मैं तारीफ करता हूं, वलदु आखिर वलदिका मिनल अंबिया, आपकी नस्ल में चतने नबी आएंगे, उनमें जो सबसे आखिरी नबी होगा उसी का नाम मोहम्मद होगा। तारीफ कर दी जिब्राइल ने। जिब्राइल क्या मिला? जिब्राइल क्या मिला? तो जिब्राइल कहेंगे आसमान की वजारत मिली है, आसमान की वजारत मिली। मेरा नबी फरमाता है तिरमिज़ी के हदीस, मेरे 4 वजीर, 2 जमीन पर 2 आसमान पर, 2 जमीन पर अबू बकर और उमर, आसमान पर जो मेरे वजीर हैं उनमें एक मीकाईल है, दूसरा जिब्राइल है। ए जिब्राइल तुमने तारीफ की है, तुमने आसमान की वजारत ले ली है, अहमद रजा को क्या मिला है? कि अहमद रजा बरेली से तारीफ कर रहा है, दीवानों के दिल पर हुकूमत कर रहा है। हाँ, जो मुस्तफा की तारीफ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको खूब नवाजता है। बस तो जो यही तक गुफ्तगू को मुकम्मल करता मैं, इंशाल्लाह किस चलेगी है ना। दौराने गुफ्तगू कोई गैर शरई कलमा निकला हो तो आपको गवाह बनाकर, मेंबर को गवाह बनाकर के मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।